गुनाह और सजा बड़ी बड़ी अजीब शक्लों में कब्र में आएगी। वो शख्स दाएं बाएं देखता है, तन्हा, मेरी बीवी है। कब्र का अंधेरा कहता है कोई नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरे दोस्त अहबाब कोई नहीं, मेरा पैसा, मेरे बैंक अकाउंट, मेरी कमाई, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, कोई चीज है बचाने वाला? दाएं बाएं देखता है, कोई नहीं बचाता। उस वक्त हिसाब व किताब होगा, सवाब व अजाब का वक्त आएगा और गुनाह और सजा बड़ी बड़ी अजीब शक्लों में कब्र में आएगी। उस वक्त कब्र में लेटा हुआ आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है। जब रिश्तेदार दफन करके मुड़ते हैं और फरिश्ते आते हैं, जब दो मुनकर नकीर, वो उठा के बैठा लेते हैं, युक एदान ही उठाकर बैठा देते हैं और वो शख्स जिंदा हो जाता है। दोबारा वापस मुड़ के जाने वालों के जूतों की आहट भी वो भी सुनता है। इतनी जिंदगी क्लियरली लौट आती है। उस वक्त उससे हिसाब व किताब होता है, सवाल जवाब होते हैं, बाद में फैसला होता है सवाब या अजाब का। तो अजाब की सूरतें सामने आती हैं। वो शख्स दाएं बाएं देखता है, तन्हा, मेरी बीवी है। कब्र का अंधेरा कहता है कोई नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरे दोस्त अहबाब कोई नहीं, मेरा पैसा, मेरे बैंक अकाउंट, मेरी कमाई, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, कोई चीज है बचाने वाला? दाएं बाएं देखता है, कोई नहीं बचाता। वो घबरा जाता है तन्हाई में, जस्ट लोनलीनेस, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता और अजाब होने लगता है। उस वक्त उसके नेक आमाल, अचानक नमाजें आके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं अजाब देने वाले फरिश्तों को इस तरफ से कि ना आना, ये दिन को भी और रात के अंधेरे में भी नमाज पढ़ता था, हमारे साथ इसका ताल्लुक था, हम इसको बचाएंगे। वो दूसरी तरफ से आते हैं अजाब देने के लिए। अजाब देने के लिए आते हैं तो उसका सदका और खैरात, जो माल उसने अल्लाह की राह में खर्च किया था, वो खैरात और चैरिटी आके दीवार बन के खड़ी हो जाती है और वो पैसा बोलता है। वो पैसा नहीं आता जो उसने रेस्टोरेंट्स पे खाया, वो पैसा नहीं आता जो अपने घर पे लगाया, अय्याशी पर, दुनिया पर, देख दिखलावे पर, शादी ब्याह पर, अपने रोब दबदबे बनाने पर, संभाल संभाल के रखने पर वो नहीं आता, क्योंकि वो उसका मालिक नहीं। सिर्फ वो पैसा आता है जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया था, जो खैरात किया था, सदका किया था, नेक मकासद के लिए खर्च किया था अल्लाह के हुक्म पर। वो सदका खैरात में दिया गया पैसा दीवार बन के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अजाब नहीं देने दूंगा। फिर वो अजाब देने के लिए और सिम से आते हैं तो कुरान खड़ा हो जाता है कि रात को उठ के मेरी तिलावत किया करता था, आयतें आ जाती हैं, नेक अमाल आ जाते हैं, सिला रेमी आ जाती है, खैरात और ihसान के अच्छे अमाल, अच्छे अखलाक, नेकियां आ जाती हैं। वो नेकियां जिनको हम हकीर समझते थे, वही मुश्किल वक्त आया तो कब्र में बचाने के लिए आ गए। तो क़यामत तक उन नेकियों का साथ रहना है, दुनिया का साथ नहीं रहना। फिर क़यामत के दिन भी उन्हीं का साथ रहना है, नेकियों का। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और सहाबा, अंबिया, औलिया, आइम्मा ये कहा करते थे कि बंदे जो यहां रह गया वो तेरा नहीं, जो तुम पीछे छोड़ गए वो तुम्हारा नहीं, जो तुम आगे भेज गए, मरने से पहले आगे भेज गए, वो तुम्हारा है। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये स्पिरिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ईमान है। हमें जिंदगी का कोई मामला हो, हमारी लाइफ का मैटर हो या माल और दौलत का मैटर हो, हमें एक रास्ता परमानेंटली अपनी सोच का एक रास्ता अपनाना होगा। या वो रास्ता जो फिरौन, हामान और कारून का रास्ता था, कुफ्र का रास्ता, या वो रास्ता जो अल्लाह अपने रसूलों और पैगंबरों के जरिए हमें अता किया। जब हम एक चीज को डिटरमिन कर लेंगे कि जान और माल के मालिक हम नहीं, तो अगर 100 हजार कोड़े भी लगेंगे, जिस्म जख्म चूर चूर भी हो जाएंगे, तब भी आवाज आएगी खुदा और मुस्तफा की, उठो मेरे काम के लिए। तो चूंकि इस जान के हम मालिक नहीं हैं, लिहाजा सर से पांव तक अगर जिस्म चूर चूर भी होगा जख्मों से, तब भी उठना होगा। आवाज आएगी आपके जुबान से, लब्बैक
یا اللہ لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں ہر حال میں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کا عملی نمونہ امام حسین نے پیش کیا۔ اسلام دین امن و محبت ہے، گزرنے کی کوئی صورت۔ 8 کے 8 جو مادے ہیں، الگ الگ معنی ہے، کسی 8 کے 8 معنی میں قہاریت و جباریت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ جہاں سے قرآن مجید کے سبق کا آغاز ہوتا ہے، افتتاحی صورت ہے جس کو الفاتحہ کہتے ہیں، بگننگ ہے قرآن مجید کی، اوپننگ ہے، اور اس اوپننگ کی پھر بگننگ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اوپننگ ورڈز ہیں سورہ فاتحہ کے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں اور ساری کائناتوں کا رب ہے۔ تو ہم لفظ اللہ اور لفظ رب، اللہ سے تصور الوہیت کی بات سمجھ آتی ہے، رب سے تصور ربوبیت اسٹیبلش ہوتا ہے۔ ہم ان دو اصطلاحات اور ان دو تصورات کی روشنی میں اس مضمون کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا ذکر میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ کیا کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام دین رحمت و شفقت ہے اور اسلام دین امن و محبت ہے۔ اس میں بطور دین، بطور تعلیم، بطور شریعت، بطور حکم، بطور فلسفہ کسی سطح پر جبر و بربریت کا اور وحشت و دہشت کا کوئی نہ مقام ہے، نہ گنجائش ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ اس کے گزرنے کی کوئی صورت ہے۔ اس کے اندر گزر تک بھی نہیں۔ وہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ جہاں جبر و بربریت آ جائے، باربیرینزم آ جائے، جہاں ٹیرورزم آ جائے، جہاں ریڈیکلزم اور ٹیرورزم آ جائے، جہاں ملیٹنسی آ جائے، جہاں ایکسٹریمزم انتہا پسندی آ جائے، جہاں وائلنس آ جائے، تو وائلنس اور دین اسلام بالکل دو متضاد تصور ہیں۔ 180 ڈگری کا ان میں فرق اور تضاد ہے۔ اسلام سراپا نرمی ہے، وائلنس سراپا کفر ہے، خلاف اسلام۔ اسلام سراپا رحمت ہے، مرسی ہے۔ وائلنس، ملیٹنسی، ٹیرورزم، دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ سراپا اس کے خلاف بربریت ہے۔ تو تصور الہ اور تصور رب کو سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدائی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ لفظ اللہ، اس کے بارے میں علماء، محققین اور ائمہ لغت کے 2 قول ہیں۔ ایک نقطہ نظر جسے امام شافعی نے، امام الحرمین الجوینی نے، امام غزالی نے اور کئی دیگر ائمہ نے اپنایا، وہ یہ ہے اس قول کے مطابق لفظ اللہ غیر مشتق لفظ ہے۔ یہ اسم علم ہے اور غیر مشتق ہے، یعنی کسی مادہ سے، اوریجن سے، یہ روٹ ورڈ سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ لغوی طور پر اس کی جو ساخت ہے وہ اول وقت سے بطور اسم علم بنائی گئی اور یہ نہ کسی سے مشتق ہوا ہے، نہ اس میں سے کسی کا فردر اشتقاق ہوا ہے۔ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے۔ دوسرا ویو پوائنٹ ائمہ لغت کا اور ائمہ تفسیر کا اور ائمہ علم کا یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے اور اس کے مادہ ہے اشتقاق، اوریجن اور روٹ ورڈز جن میں سے لفظ اللہ یا لفظ الہ نکلا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جیسے امام راغب اصفہانی نے کہا کہ اللہ کا جو لفظ ہے اصلاً الہ ہے، تو الہ کی حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور الف لام اس پر داخل کر دیا گیا ذات باری کے لیے خصوصیت پیدا کرنے کی خاطر، تاکہ ذات باری کے لیے الہ کا لفظ خاص ہو جائے، معرف کر دیا گیا الف لام کے ساتھ۔ تو یہ الہ سے اللہ وجود میں آیا۔ تو لفظ اللہ ہو یا لفظ الہ ہو، جب اس کے مادہ کی روٹ ورڈ کی بات کریں گے، اس کے یعنی ایٹیمولوجی میں اور اس کی لٹریری اوریجن کی بات کریں گے تو وہ ایک ہی بات ہوگی۔ اب جو بات ہمارے موجودہ گفتگو اور موجودہ مضمون گفتگو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اب اس کا لفظ اللہ کے لغوی اشتقاق اور اس لغوی معنی کے ساتھ جو ربط بنتا ہے وہ یہ کہ 8
مادہ ہے اشتقاق بیان کیے گئے ہیں لفظ اللہ اور لفظ الہ کے. ایک تو الہ ہے جس کا معنی عبادت کرنا، اس کی وجہ سے الہ کا معنی بن گیا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے. اس کا دوسرا مادہ اشتقاق ہے آلیہا، اس کا معنی ہے تحیر اور درماندگی، کسی کی عظمت، کسی کا حسن و جمال، کسی کا کمال دیکھ کر اتنا بلند ہو کہ انسانی عقل تحیر اور درماندگی میں مبتلا ہو جائے، متحیر رہ جائے. تو اس کے لیے الہ اور اللہ کا لفظ استعمال ہو. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ 8 مادہ اشتقاق میں بالکل اختصار سے بیان کروں گا، مگر ایک چیز جس وجہ سے میں نے یہ سبجیکٹ چنا کہ 8 مادہ اشتقاق اختصار سے بیان کروں، اس کی وجہ یہ ہے یہ سمجھانا کہ 8 کے 8 جو مادے ہیں بیان کیے گئے ہیں لفظ الہ اور لفظ اللہ کے، جہاں سے تصور الوہیت اور اللہ کا تصور اور الہ کا تصور اسلام میں وجود پذیر ہوتا ہے، ان 8 کے 8 مادوں کے الگ الگ معنی ہیں، اور ہر معنی جو اس مادہ میں پایا جاتا ہے صاف ظاہر ہے وہی معنی اس الہ کے لفظ کا ہوگا. اس مادہ سے اگر اس الہ کو مشتق تصور کریں گے تو الہ کا معنی وہی ہوگا اور وہی معنی اللہ کا بنے گا، لفظ اللہ کا. تو 8 میں کسی ایک معنی میں بھی جبر، سختی، کسی 8 کے 8 معنی میں، 8 کے 8 مادوں میں، اوریجن میں، روٹ ورڈ میں جس میں سے الہ کو مشتق قرار دیا گیا ہے، ایک مادہ میں بھی سختی اور جبر یا قہاریت و جباریت کا معنی نہیں پایا جاتا، ایک میں بھی نہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا، اپنا اسم ذات، اور اپنی شان کے لیے الہ اور الوہیت کا جو تصور، جو عنوان، جو اصطلاح چنی، اور اپنا اسم ذات جس کو چنا، اس اسم ذات کے جتنے بھی معنی ہیں، ممکنہ پاسبل میننگز ہیں، اور اس کے روٹ ورڈ کے اعتبار سے اس کے معنی کے جتنے بھی پاسبل اطلاقات ہیں، ان تمام پاسبل معنی میں ایک معنی بھی جبر پر، سختی پر دلالت نہیں کرتا. سارے کے سارے معنی جبر اور سختی سے دور ہیں، پاک ہے، مبرہ ہے. اس لیے میں اس دراصل کوٹ کر رہا ہوں. تو جب لفظ الہ کی بات کی الہ سے تو اس کا معنی بنا معبود. پھر الہ اور اللہ کا دوسرا مادہ آلیہا، اس میں اس کا حسن، جمال، کمال اور عظمت اس درجے کی کہ انسانی عقل متحیر رہ جائے. اس میں تحیر کا معنی، حیرت کا معنی پایا گیا. تو دیکھا آپ نے کہ یہ بھی سختی کے تصور سے پاک رہا. تیسرا مادہ اشتقاق اس کا الہ ایک اور ہے، اس کا معنی ہے سکون پانا. اب سکون پانا ایک معنی لفظ الہ کا بنیادی ایسا نکلا جس کے معنی کے اندر ہی سکون پانا، اور اس میں اطمینان، اور اس میں سکون، اور اس میں پھر رحمت، اور اس میں پھر شفقت، اور اس میں پھر عنایت، اور اس میں لطف و کرم، یہ ساری خوبیاں پائی جائیں تو تبھی دلوں کو اور شخصیتوں کو اور روحوں کو کسی کی ذات کی طرف سکون ملتا ہے. اس لیے عربی میں کہتے ہیں اللہ تو الی فلان اے سکن تو الی، مجھے فلاں کی طرف میں جھکا اور مجھے فلاں سے سکون ملا، میری طبیعت نے، میرے قلب نے، میری روح نے فلاں کی شخصیت یا فلاں کی ذات سے مجھے سکون ملا یا فلاں سے سکون لیا. اس لیے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. تو گویا لفظ الہ کا لغوی معنی بھی سکون ہے. تو وہ ذات جس سے بندوں کو، مضطرب روحوں کو، بے چین دلوں کو اور بےتاب طبیعتوں کو جس سے سکون کی دولت ملے، اطمینان کی دولت ملے، جس کی ذات سے تعلق پیدا کرنے سے امن ملے، اطمینان ملے، بے چینی ختم ہو، اضطراب ختم ہو، بےتابی ختم ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں اور وہ الہ ہے. پھر اس کا اور چوتھا مادہ اشتقاق کی روح سے اس الہ کے معنی میں عقل کا گم ہو جانا. اگر کسی کی تلاش میں عقل نکلے، کسی کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، پانا چاہے، تو وہ اتنی عظیم ہو کہ اگر اس کا احاطہ نہ کر سکے اور اسی کی تلاش میں گم ہو جائے. تو یہ معنی ایک اس کا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا. پھر اس کا ایک پانچواں مادہ اشتقاق ہے جس کی روح سے الہ کے معنی میں بلندی اور ارتفاع پایا جاتا ہے، لات.
بہت بلند کہ ہر شے نیچے رہ جائے، اتنی مرتفع، اتنی بلند، اتنی بالا کہ ہر شے بلند سے بلند تر شے بھی اس کے مقابلے میں پست ہو جائے، تو اس میں بلندی کا اشارہ ہے، جس کو قرآن مجید پہ جا بجا کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت والا ان ساری باتوں سے پاک و بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ پھر اس کا چھٹا مادہ اشتقاق ہے لاح یلو، اس میں معنی پایا جاتا ہے مخفی ہونا، جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ مخفی بھی ہے، تو مخفی ہونا، اور مخفی اس طرح ہے کہ وہ اپنی صفات سے عیاں ہوتا ہے مگر اس کی ذات مخفی اور نہاں ہے، اور پھر اس کے کمالات اور اس کی عنایات اور اس کی صفات و افعال اتنے ظاہر ہیں کہ شدت ظہور کے باعث آنکھوں سے نہاں ہے، پھر وہ اتنا قریب ہے کہ انتہائی قرب کے باعث نظروں سے نہاں ہے، جو بہت قریب آنکھوں کے اوپر آ جائے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر آنکھوں کی حس اس قابل نہیں کہ اس کا ادراک کر سکے، دیکھ سکے، تو یہ معنی پائے جاتے ہیں چھٹے مادہ اشتقاق کی روح سے۔ پھر ساتواں مادہ ہے الہ کا، اس کے اندر جھکنا، راغب ہونا، رجوع کرنا کا معنی پایا جاتا ہے، وہ ذات جس کی طرف طبیعتیں جھکے، جس کی طرف دل راغب ہوں، وہ ذات جس کی طرف روحیں رجوع کریں۔ اب اس کے اندر بھی آپ نے محسوس کیا کہ جھکنا کسی کی طرف راغب ہونا اور دلوں کا رجوع کرنا، ایک ہے جبر سے جھکانا، وہ نہیں، ایسا جھکنا جس میں رغبت پائی جائے، جس میں دلوں کا رجوع پایا جائے، تو دل تبھی رجوع کرتے ہیں، روحیں اور طبیعتیں تبھی راغب ہوتی ہیں جہاں سے انہیں کسی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، امن ملتا ہے، جہاں جھکنے سے بے چینی دور ہوتی ہے، اضطراب دور ہوتی ہے، خوف اور رنج و الم دور ہوتا ہے، تو یہ بھی منبع امن، منبع رحمت، منبع شفقت ہو کوئی ذات تو تبھی طبیعتیں اس کی طرف جھکتی ہیں، راغب ہوتی ہیں اور دل رجوع کرتے ہیں، اس کا معنی بھی رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ آٹھواں مادہ اشتقاق جو اسی لفظ الہ کا ہے، اس میں پناہ دینے کا معنی پایا جاتا ہے، پناہ دینا۔ مادہ کے لیے الفاظ الہ یا الہ وہی ہیں، اسی سے الہ بنتا ہے، معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کتب لغت میں جب آپ لسان العرب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب اللغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قاموس کو اٹھا کے دیکھ لیں، الصحاح کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی لغت عرب کی بڑی کتابیں ساری اٹھائیے تو آپ کو یہ سارے مادہ اشتقاق لفظ الہ اور اللہ کے ملیں گے، اور سارے معنی میں نے ساری کتب کے کل معنی 8 کی تعداد میں جمع کر کے مختصراً آپ کے گوش گزار کر دیں۔ تو پناہ دینا، اور پناہ دینا خود فعل رحمت ہے۔ قرآن مجید نے کہا گیا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، تو وہ پناہ دینے والا ہے، تو پناہ وہی دیتا ہے جو سراسر رحمت ہو، کیونکہ پناہ دینا یہ عمل رحمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک شخص خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس کو دہشت زدہ ہے، وحشت زدہ ہے، اس کو پناہ دینے کا عمل اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اس کو امن اور سکون عطا کر دینا، اس کو پریشانی، اضطراب اور بے چینی سے محفوظ کر لینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 8 معنی ہیں لغوی لفظ الہ اور لفظ اللہ کے، 8 میں سے 3 معنی خالصتاً رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن پر، سکون پر، محبت پر، عنایت پر، لطف و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور 5 معنی ایسے ہیں یا اس کی عظمت پر، یا اس کی حسن و جمال پر، یا اس کی بلندی پر، یا اس کے معبود ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک معنی اشارتاً بھی سختی، عذاب یا گرفت کی طرف، اس میں ذات کا لغوی معنی اس طرف اشارہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا، جسے اسم ذات کہا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم ذات چنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی 99 اسماء مبارکہ ہیں آقا علیہ السلام کے، اور ویسے اس سے زیادہ 1000 تک اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنوائے گئے ہیں، مگر معروف جو ہر شخص جانتا ہے 99 اسماء الہیہ، 99 اسماء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماء کثیر ہیں، سارے اسماء مختلف صفتوں پہ دلالت کرتے ہیں، مگر ان میں سے ایک نام اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا جس کو اسم ذات کہا، وہ اللہ ہے۔
ایک نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دو نام اپنے محبوب کے لیے چنے اس میں ذات، محمد اور احمد۔ آسمانوں پر اس دنیا میں نزول سے، بعثت سے، ولادت سے قبل احمد تھا، زمین پر آئے تو محمد۔ تو یہ اس میں ذات ہوتا ہے جس سے ذات کی شناخت ہوتی ہے۔ تو لفظ اللہ سے ذات کی معرفت ملتی ہے، اسماء صفات سے اس کی صفتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ لفظ جو اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام چنا اور اپنی ذات کا نام رکھا اللہ، اس کے کم و بیش 8 لغوی معانی بنتے ہیں، اور 8 میں سے 3 معانی تو سارے رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن اور سکون پر، محبت پر، پیار پر۔ 5 معنی ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں، رحمت اور عنایت اور شفقت کے تصور کے ساتھ، مگر کسی ایک معنی کا بالواسطہ دور کا بھی اشارہ، اس کے عذاب دینے کی خوبی، گرفت کرنے کی خوبی، مواخذہ کرنا اللہ رب العزت کا، کسی کو سزا دینا، دوزخ میں ڈالنا، یہ جو اعمال و افعال ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے کوئی ایک صفت بھی اپنے اسم میں ذات کے معنی میں نہیں رکھی، تاکہ بنیادی طور پر یہ تصور اجاگر ہو جائے کہ وہ ذات اصلاً چشمہ رحمت ہے، اصلاً چشمہ امن ہے، اصلاً چشمہ محبت ہے، اصلاً چشمہ عنایت ہے، اصلاً چشمہ لطف و کرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے، کیا؟ جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ
ملائکہ نے عرض کیا باری تعالی تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں بڑے مرتبے دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے، تو جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے؟ میرے محبوب کا نام الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ کی یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی۔ میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں میں نے 2 بار 3 بار بیان کی ہے۔ 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا، بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دی، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا تھا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا۔ کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں۔ اسلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہیں۔
فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا. تو اس طرح مجنونانہ آپ تصور کر سکتے ہیں مجنو لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا اس کی کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ. تو پھر نام لیا آپ نے بقیہ ریور بھی دے دیا. پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو نام سنا دو. اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریور کی رکھوالی کرنے والا چرواوا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا. آپ سمجھے نا بات کو؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے. جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے. اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا. ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے. بولیے. اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے. مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے، وہ صرف اپنے لیے. وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا روشن خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آپ کارپیٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے. ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے. اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے. وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے. یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ. اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں. پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے. ہزارہا کعبوں سے وہ ایک دل، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا. اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے. تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو. بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو. ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں. آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے
اعلان کیا. پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے. احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا. من انفسہم، ان کی نسلوں سے. اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے. اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے. جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ بربلا تحدیث نعمت کرتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث. اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو. اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ. اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا. اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے. اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے. تو اللہ نے احسان جتلایا، اور احسان کسی عام نبی اور رسول کی آمد پہ نہیں، فقط آقا پہ جتلایا. اور پھر آگے حکم دیا کہ یہ احسان میں نے صرف حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے لوگوں پر، صحابہ پر نہیں کیا، ان کی بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں فلیفرحوا، خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رہے. قرآن مجید نے کہا اگلی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، کرم کیا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور یہ احسان نہ صرف اس زمانے کے لوگوں پر ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جن کی ملاقات اس دور کے صحابہ سے نہیں ہوئی.
بعد کے زمانے میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان اسی طرح ہے. ذالک فضل اللہ، اور میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عظیم فضل کا مالک ہے. تو حضور کی آمد کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا. اور یاد رکھ لیں، آمد آتی رہتی، ہوتی رہتی ہے، مہمان آتے رہتے ہیں، اور جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو صدر مجلس ہوتا ہے، وہ سب سے آخر پہ آتا ہے. جب وہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی کرسی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ مہمانوں کا آخری مہمان ہوتا ہے. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی آمد پر میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا. اب کائنات کروڑوں برس رہے یا اربوں برس رہے، مصطفیٰ کی آمد کے بعد نہ کسی نبی کی بعثت ہوگی، نہ کسی رسول کی بعثت ہوگی، نہ کسی پر کوئی وحی اترے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ سارے نبیوں کے خاتم بن کے آ گئے. تو حضور کی آمد پر جب سلسلہ نبوت بھی بند ہو گیا، سلسلہ رسالت بھی بند ہو گیا، اور وحی اور کتابوں کا نزول بھی بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جو مقصود کائنات تھا، جو مقصود سلسلہ نبوت تھا، جو مقصود سلسلہ انبیاء و رسل تھا، اب وہ مقصود آ گیا ہے، وہ سلطان آ گیا ہے، وہ آخر الانبیاء آ گیا ہے، وہ بادشاہ آ گیا ہے، وہ صدر کائنات آ گیا ہے. اس کے بعد اب کسی صاحب نبوت و رسالت کی آمد کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے آئے ہوئوں کی کتابوں پر تصدیق کی مہر لگانی ہے. تو اس نے آقا علیہ السلام کا کل کائنات اول و آخر زمانوں کا سلطان بنا دیا. حدیث سنیں بخاری اور مسلم کی. آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد. آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر، مدینہ ہمارے دل و نگاہ میں محبوب کر، اسی طرح جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی. اور اب میری درخواست ہے کہ مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے، مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت سے بڑھا دے. مکہ تیرا گھر ہے، مدینہ میرا گھر ہے. اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام مدینہ کی محبت کو، مدینہ طیبہ کی محبت کو مکہ معظمہ کی محبت سے بھی شدید تر کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تھا اور معلوم ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اب میرا صرف چند سالہ قیام ہی نہیں، میرا گنبد خضرا بھی یہی بنے گا، قیامت تک میرا ٹھکانہ یہ ہے. لہذا امت کو سبق دیا کہ میرے مدینے سے مکہ معظمہ کی محبت سے بھی بڑھ کے محبت کرو. یہ محبت مدینہ کی کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے. حالانکہ مکہ میں حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، صفا و مروہ بھی وہی ہے، اور مدینہ میں ان چیزوں میں سے کوئی شے نہیں. ساری چیزیں مکہ میں. ایک تاجدار کائنات مدینہ. فرمایا مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے. حضور ترغیب دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں کہ محبت کا توازن کیا ہو. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے. اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا. علیہ السلام حیات مبارک میں فرمایا میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ. اب جنت کے باغ کا مطلب اب یہ ہے جب قیامت آئے گی تو زمین کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، مگر آقا علیہ السلام کے در دولت آپ کے قبر انور، مزار مبارک اور حجرہ سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا چونکہ دنیا کی زمین کا نہیں جنت کا ٹکڑا ہے، یہ اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا. حضور کے روضہ اطہر پر قیامت کے دن بھی فنا نہیں آئے گی. یہ شان آقا نے مدینہ کو عطا کی اور ترغیب دی کہ اگر کوئی جیتے جاگتے خواہش کرے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھوں تو جنت تو ملے گی نا مرنے کے بعد.
کوئی جائے گا کوئی نہیں جائے گا. کوئی خواہش کرے کہ زندگی میں جنت میں بیٹھ لوں تو فرمایا آؤ میرے گھر کے ساتھ بیٹھو، یہ جنت ہے. یہ ترغیب دی محبت کی، یہ محبت کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اپنے شہر سے مدینہ پاک سے بڑھانے کے لیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ. آپ نے انس روایت کرتے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے، میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے. اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے. عشق کرو، حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے. اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی. فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے. فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی. اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا. کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی. اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے. اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز روزے حج زکات سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی. مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی. یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے. جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. فرمایا لوگوں میرے امتیوں، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے. کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا. اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا. یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ
فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو، اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی، مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو۔ میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں، نسبت رسول میں ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا، بولے کتنے میں؟ ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان۔ فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان بھائیوں کو کہتے اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، اخوان یعنی میرے بھائی۔ تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال، اولاد، بچے، بیوی، خاندان ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث، فرمایا اشد امتی لی حبا قوم یکونون او یخرجون بعدی، مجھ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے۔ اے میرے صحابہ تم نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا۔ اب یہ حضور کی امت کے ان زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آپ کی محبت کے مظاہر کو، آپ کے عشقی مظاہر اور کیفیات کو۔ فرمایا محبت کریں گے، یود احدہم انہ اعطى اہلہ ومالہ وانہ رعانی، اور ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت، ساری کمائی، اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار حضور کی جھلک نصیب ہو جائے۔ ان کی تعریف کی فرمایا وہ میرے محبوب لوگ ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال من اشد امتی لی حبا، امت میں سے میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، ناس یکونون بعدی، وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے، بعد کے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، مگر ان کے اندر تڑپ میرے عشق کی ایسی ہوگی کہ میرے ایک دیدار کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ اب سنیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، کس باب میں؟ یہ بڑی خاص چیز، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا، جنت کی کتاب اور اہل جنت کی صفات کے بیان میں۔ تو جو لوگ آقا کے زمانوں کے بعد آئیں گے
دیدار نہیں کیا ہوگا، صحابہ نہیں ہوں گے، صرف ان کی کمائی کیا ہوگی؟ اس حدیث میں نہیں فرمایا میرے آقا اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، رات ساری کھڑے ہو کے اتنے نفل پڑھتے ہوں گے، اتنی خیرات کرتے ہوں گے، اتنی زکات دیتے ہوں گے، اتنے اعمال کرتے ہوں گے۔ بھائی یہ خوبیاں بھی تو آقا بیان فرما سکتے تھے، مگر یہ خوبیاں بیان نہیں فرمائی۔ ایک ہی خوبی میرے آقا نے پکڑی اور فرمائی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے اور میرے ایک دیدار اور جھلک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے سارے ایمان کا مرکز و محور بعد کے زمانوں میں امت کے ان لوگوں کو بنایا جو حضور سے ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں اور آقا کی ایک جھلک کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ اس پر امام مسلم نے کہا یہ اہل جنت لوگ ہیں، یہ اہل جنت ہیں۔ اور باپ کون؟ فرمایا فیمن یود رؤیت النبی باہلہ و مالہ، جو اپنی مال دولت بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں حضور کی ایک جھلک کے لیے، یہ امام مسلم نے باپ بنایا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں یہی لفظ ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیاتین علی احدکم یوم ولا یرانی، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ثم لئن یرانی احب الی من اہلہ و مالہ، اور ان کی محبت کی شدت یہ ہوگی کہ میری ایک جھلک کو تڑپیں گے، خواہ ان کا سب کچھ لٹ جائے، میرے ایک دیدار کے لیے اپنے بیوی بچے اپنا مال و دولت لٹانے کو تیار ہوں۔ اب یہ جو حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الفضائل میں اور باب قائم کیا باب فضل نظر الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمنی ہے، حضور کی ایک جھلک حاصل کرنے کا باب، یعنی آقا کی ایک جھلک کی آرزو انہیں جنتی بنا رہی ہے، سب کچھ لٹا کر حضور کی ایک جھلک اور ایک دیدار نصیب ہو جائے، عشق کی یہ طرف حدیث پاک کے نزدیک ان کو جنتی بنا رہے، یہ امام مسلم کا عقیدہ۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا، اسے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، فقال رجل لوددت انی رأیت رسول اللہ، کاش میں کبھی آقا کا دیدار کرتا، حضور کے زمانے میں ہوتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اس شخص نے کہا کاش میں آقا کے زمانے میں ہوتا اور حضور کو دیکھتا پا لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی بات سنی، بڑا مزہ لیا، کیف میں آئے، اس سے پوچھا فکنت تصنع ماذا، اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا اور آقا کو پا لیتا تو تو کیا کرتا؟ ہائے تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا، ہائے 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 ہائے، کیسے ہے پہلا مصرع؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ذرہ ہوتا میں تیرے راہوں کا، تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ یہ حضرت عمر پوچھ رہے عبداللہ بن عمر، اچھا بھی اگر تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، جنم لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ باتیں عمل کی نہیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں، تو کیا کرتا؟